अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, हुकूमत ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया है जिसमें मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं उनका भी ज़िक्र किया गया है और जो कामयाबियाँ हैं उनका भी ज़िक्र जो है वो सामने आया है। लेकिन दो मरतबा बजट पेश करने की तारीख़ में तब्दीली के बाद अब फ़ाइनली हुकूमत जो है वो कल बजट पेश करने जा रही है और बजट के पेश करने के दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है वो ये सामने आ रही है कि सीएम सोहेल आफरीदी साहब एक एहतजाज को लीड करेंगे और वो एहतजाज बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट हाउस के सामने होगा। बैरिस्टर गौहर ने भी आज ये कहा है कि अगर बानी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई तो फिर बजट इजलास का बायकॉट जो है वो किया जाएगा। ये पीटीआई के अंदर इस वक्त जो मुशावरत है वो भी इस पर हो रही है। आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने ये कहा है कि अगर इमरान खान रुकन होते पार्लियामेंट के तो फिर उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाते और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2 से 3 मरतबा अपोजिशन और हुकूमत को एक मेज़ पर बिठाया गया लेकिन पीटीआई के लोग जो हैं वो मुज़ाकरात में नहीं आते। लेकिन ओवरऑल अब जो बजट पेश हो रहा है उस पर हमेशा एक तनकीद भी होती है, अवाम दोस्त बजट का भी जिक्र होता है। इस बजट के दौरान अगर हम बात करें तो ख़ुद हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि शायद जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आवाम को रिलीफ देना मुश्किल होगा। लेकिन ओवरऑल हुकूमत की कामयाबी क्या रही और अब टारगेट होगा क्या, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत की तश्कील के हवाले से मुलाकातें हैं, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर हुमायूं साहब, शुमाइला राना साहिबा और हसन मुर्सा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। शुमाइला साहब अगर आपसे शुरू करें गुफ्तगू, सबसे पहले तो ये जो बजट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, मुख्तलिफ आदाद व शुमार भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि एक साल में जो गुजर गया उसमें हुकूमत ने क्या हासिल किया और अब आगे आपको क्या नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जो हुकूमत है वो बजट पेश करने के लिए जा रही है जी। और इन हालात में इस तरह का बजट पेश करना मैं समझती हूँ ये हुकूमत की कामयाबी और बहादुरी है। जो हालात इस वक्त पूरी दुनिया के हालात जो हैं वो बदल गए हैं। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि एक साल से आपकी जो माशी पॉलिसी है और जो हिकमत अमली है वो क्या है, शरह नमू क्या है, तरसीलात ज़र क्या हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि माशी पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान की जो मईशत है वो 337 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब जो डॉलर है उसकी बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंची। तो क्या पाकिस्तान माशी तौर पर आगे गया या पीछे गया? उसके बाद शरह नमू की तरफ आ जाए, 0.2 मनफी से निकल कर मईशत आपकी 3.7% पर जो है वो आ गई। तो आप शरह नमू हासिल करने में कामयाब हो गए, ठीक है। तो आपकी हुकूमत आगे बढ़ी या पीछे गई? मैं ये सवाल कर रही हूँ आपके नहीं, लेकिन आज भी जो उसके बाद फिर आते हैं कि मालियाती खसारे की तरफ आप आए। हाँ। जब आप ये देखें कि 8% से कम होकर मालियाती खसारा आपका 7% है, तो आपकी हुकूमत की ये नाअहली है या कामयाबी है? कामयाबी है। उसके बाद आप ये देखें कि आप में अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रही हूँ जो कि आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि मुल्क में जब हमने हुकूमत संभाली थी तो ये कोई इतना आसान हदफ नहीं था, बहुत मुश्किलात थीं। और जो वज़ीर आज़म की जो मैं समझती हूँ कि हिकमत अमली और उनकी टीम की शबाना रोज़ मेहनत जो थी, आज उससे ये अहदाफ हासिल करने में हमें और बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारा इमेज भी बेहतर हुआ, सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में हुकूमत कामयाब हुई। और उसके साथ साथ जो कफ़ायत शुआरी मुहिम का आगाज़ किया गया उसमें उसकी वजह से जो है हमें आज ये बेहतरी माशी तौर के ऊपर हम जो थोड़े से मुस्तहकम हुए हैं, जो मैंने फैक्ट्स आपके लेकिन इस पूरे साल के दौरान बिजली की कीमतों को उठाकर, गैस की कीमतों को उठाकर, पेट्रोल की कीमतों को उठाकर देखें तो किस हद तक इजाफा हुआ है। लेकिन मैं आपकी तरफ आता हूँ। लेकिन हुमायूं साहब, शुमाइला साहबा ने तो पूरे फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं कि कैसा साल रहा हुकूमत के लिए और अभी आप वाकई समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वाकई ये बड़ा चैलेंजिंग होगा हुकूमत के लिए रिलीफ देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, ऐसा है कि जो भी हुकूमत आती है पूरी दुनिया में, किसी भी मुल्क में जो हुकूमत आती है वो मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ
مختلف چیزوں سے لے کے ادھر سے ایک چیز ادھر سے ایک چیز لے کے ان کا ٹارگٹ دو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور یہ آپ کی معاشی ترقی اس کو کہتے ہیں. نمبر ایک جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو کم کیا جائے تو آپ, اور جیسے جیسے ان امپلائمنٹ کم ہوگی ویسے ویسے پاورٹی کم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ حکومت کا وہ ہو جاتا ہے. اور اس ان دو پیمانوں کو آپ نے سامنے ایز اے آپ کا ہدف ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ پالیسیز لاتے ہیں کہ بھئی ہم نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دینا ہے, ہم نے وہ ایکسپنسز کم کر دینا ہے, ہم نے فلانی چیزیں کم کر دی ہے. یہ ساری چیزیں آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں اور آپ نے اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے. اس کے درمیان میں اکثر اوقات پاکستان میں یہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ ہماری جو انکم ہے وہ پراپر نہیں ہے, اس وجہ سے ہم نارملی ہمارے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ ہم اچیو نہیں کرتے. اب یہ یاد رکھیں کہ ان کی حکومت 1980 سے ہے, 1980 سے ان کی حکومت ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں, جو ہی ہم یہاں پہ کسی انڈسٹری کو, کسی مینوفیکچرنگ کو, کسی ایکسپورٹ کو ہم کام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یار یہ ایکسپورٹ ہم کریں گے, ان لوگوں نے 40 سال میں 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب تک ان دونوں پارٹیوں کی, انہوں نے را مٹیریل بھی ملک میں نہیں چھوڑا. پاکستان کچھ چیز مینوفیکچر کرے اس کو سب سے پہلے را مٹیریل, ایون کاٹن کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ امپورٹ کرتے کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے آپ کے امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا ایکسپورٹ اس لحاظ سے ہوتا ہے. اب میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا ہے پچھلے 4 سالوں میں. اگر آپ 2001 سے کریں تو 64% ہمارے پاورٹی تھی, کرتے کرتے کم ہوتے ہوتے جب یہ حکومت میں آئے تو اس وقت 44% تھی. انہوں نے اس کو کم کرتے کرتے 23% پہ لے گئے. ویری گڈ, ہر ایک نے کچھ نہ کچھ 20% کم کیا ہے. ہم لوگ آئے, ہم نے 23% کو کم کر کے 3 سالوں میں ہم نے کم کر کے اس کو 18% پہ لے گئے. یہ دوبارہ 30% پہ لے گئے 4 سالوں میں. مطلب آج پاکستان جہاں کھڑا ہے 2013 سے پہلے پاکستان کی وہ سچویشن تھی. ان 4 سالوں میں اچھا جو ان امپلائمنٹ ہے کم ہوتے 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 آج انہوں نے دوبارہ کر دیا. اور مزے کی بات یہ, اس میں ایک پیراڈاکس ہے. پیراڈاکس یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھیں تو آپ زیادہ ان امپلائڈ ہیں. ماسٹرز ڈگری کو 20-25-30 ہزار روپے تنخواہ مل رہی ہے اور ایک ڈرائیور کو 40-45-50 ہزار مل رہی ہے. یہ ان لوگوں نے کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اچھا کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں یہ فخر سے سر بلند کر رہے ہیں. اس سے تو آپ کی شرم سے سر جھک جانا چاہیے. آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں. عوام کو آپ لوگوں نے تباہ کر دیا ہے. آدھے سے زیادہ پاپولیشن ابھی پاکستان کی غربت کی لکیر سے نیچے ہو گئی ہے. لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں. پیٹرول, اچھا میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں. انڈیا بنگلہ دیش پاکستان, انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ 2-3-4% بڑھی, ہم نے 60% بڑھا دی. ٹھیک ہے, لیکن حسن صاحب یہ سر گفتگو آپ نے بھی سنی, ایک تنقید تو ہو رہی ہے, آپ لوگوں کے بھی بیانات ہیں, پیٹرول, گیس, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, شمیلہ صاحبہ نے اعداد و شمار سامنے تو رکھے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پی ڈی ایم کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو یہ سال بڑا حکومت کا کامیاب رہا اور بجٹ میں آپ کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں؟ نادر بھائی میں تو صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ کیا ان کے ان اعداد و شمار سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے؟ کیا کاشتکار کو جو آلو میں نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس کاشتکار کو گندم میں تباہ حالی ہو گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر چیز کو جنگ سے جوڑ دیتے ہیں جی کہ جنگ ہو گئی, جنگ ہوگی. بھائی جنگ ایران کی ہوئی ہے اور امریکہ کی ہوئی ہے. ایران سے ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں, میرے کچھ عزیز واپس آئے ہیں, انہوں نے کہا آج بھی وہاں پہ روٹی اسی ریٹ پہ مل رہی ہے جو جنگ سے پہلے تھی. آج بھی وہاں پہ بجلی کے ریٹ نہیں مہنگے ہوئے, پیٹرولیم مصنوعات نہیں بڑھی, علاج نہیں مہنگا ہوا, تعلیم جو ہے وہ کمرشلائز نہیں ہوئی, نہ پرائیویٹائز ہوئی ہے. اب پاکستان کے اندر جنگ کے اثرات اتنے آ گئے ہیں کہ ہمارا تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دی گئی ہے, ہیلتھ ہماری کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. کوئی کسی ہاسپٹل میں ایک مریض کو پچھلے 3 مہینوں سے اٹھائے پھر رہا ہوں, سیریس پیشنٹ ہے, میرے گاؤں کی غریب سی خاتون ہے,
آج تک پی آئی سی والوں نے اس کا ٹائم نہیں دیا. نہ علاج اس ملک میں مل رہا ہے، نہ عام آدمی کو یہاں پر تعلیم مل رہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات 500 روپے تک 450 روپے تک کر دی ہیں. کوئی خدا کا نام لیں. آپ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی بہتر ہو گئی ہے، ہم عام آدمی کو ریلیف دے دیں گے. آپ ریلیف کے لیے کوئی آپ نے اپنے اخراجات میں کمی کی ہے؟ کوئی کسی کا پروٹوکول کم ہوا ہے؟ ناظرین، حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، ہم بجٹ کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہے تھے اور جو چیلنجز تھے یا حکومت کی جو کامیابی تھی اس حوالے سے بریک سے پہلے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے. شمالیہ صاحبہ، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی یا حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی بات کی، اوورآل اگر آپ دیکھیں تو خود کیسر شیخ صاحب جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ کمپنیز جو ہیں یہاں سے باہر گئی ہیں. ایک فگر بھی سامنے آ رہا ہے. اوورآل اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی جو تعداد ہے یوتھ کی وہ بھی پاکستان سے باہر جا رہی ہے. پھر حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی ذکر کیا بجلی کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ. تو یہ عوام تک تو ریلیف نہیں پہنچا جس کامیابی کا آپ ذکر کر رہی ہیں. دیکھیں گرمانی صاحب، جو ذکر میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے، اور اگر آپ مجھے تھوڑا سا اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اور آپ کے سامنے ہی رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی حکومت نے اس سال پہلے کہاں کھڑی تھی اور آج شرح نمو کہاں پہ آ گیا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ ریکارڈ جو ترسیلات ہیں اس میں پہلے جو ہے 27 ارب ڈالر کی سے بڑھ کر 38.1 ڈالر جو ہے ارب ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں نے اس حکومت کے اوپر اور اس سسٹم کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے بھیجا. ٹھیک ہے. اور اس میں پہلے 27 ارب تھا، اب 38.1 38.1 ارب ڈالر جو ہے وہ بڑھ گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرضوں میں کمی آئی، اور قرضوں کے حجم میں جو جی ڈی پی تھی وہ 75% کمی کے ساتھ کمی ہوئی اس کے اندر. اس کے بعد نجی شعبے کا اعتماد بڑھا. آئی ٹی میں ہم نے کامیابی حاصل کی. آپ دیکھیں آپ کا 5G اور اس کی آپ اس میں دیکھیں آئی ٹی کے اندر آپ نے کیا اصلاحات لے کر نہیں آئے. اس کے بعد آپ نے فری لانسرز کے مواقع دیے ہیں آپ نے، پھر سرمایہ کاری بڑھی آپ کی، صنعتی سرگرمیوں میں تیزی ہوئی. اس کے بعد 3.5 شرح نمو اس سے حاصل ہوئی ہماری. اس سے پھر دیکھیں سٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوا. آپ کی جو عوامی جو شمولیت تھی عوام کی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایسے پروجیکٹ آئے، کسان دوست پالیسی آئی، عام غریب عوام کے لیے گھر کی چھت جو ہے وہ مہیا کی گئی. آپ کے جو کیا کہتے ہیں عوامی فلاح کے جو پروجیکٹ ہیں، زرعی شعبے میں کامیابی حاصل ہوئی، آئی ٹی میں آپ نے کامیابی حاصل کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ جو آپ کی ہے اس میں بہتری آئی. اس پوری ایک انڈسٹری جو تھی وہ ایک ضائع ہو رہی تھی، اس کو بحال کیا آپ کی مینوفیکچرنگ. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں نجی سرمایہ کاری، کسان دوست پالیسی ہے. ابھی تو میں پوری اس طرح سے گنوا نہیں پائی جس طرح سے مجھے گنوانی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور جو بجلی کے بلوں کی بات کی ہے نا آپ نے، جی ایسا ہے کہ اگر میں 2022 جو پاکستان تحریک انصاف کا آخری سال تھا اور جس کے جو سروے تھا اکنامک سروے وہ انہوں نے دیا تھا، ہم نے نہیں دیا تھا، اس میں بھی انہوں نے تھوڑی ڈنڈی ماری، لیکن چلو خیر کوئی بات نہیں. اس میں اگر ہم ٹوٹل 40 مختلف قسم کے پیرامیٹرز دیکھ لیتے ہیں، ان 40 میں سے 23 میں یہ لوگ 2022 سے آج نیچے ڈکلائن کر چکے ہیں. دیٹ مینز مور دین 50% میں یہ ڈکلائن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری بات، اچھا اس میں ایک چیز انہوں نے بتائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پر کیپٹا انکم ہماری $1900 ہو گئی ہے ایز اپوز ٹو جو 1700 اینڈ سم تھنگ تھی. اچھا ڈنڈی تو مارنے کا شوق ہے نا، جو وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. انہوں نے پاپولیشن 2022-23 کی رکھی ہے اور پیسہ آج کا کیا ہے. ذرا پاپولیشن بیچ میں ڈال دے، یہ 1700 سے بھی نیچے چلے جائیں گے. ڈو یو انڈرسٹینڈ یہ کیسے ڈنڈی بات ہے؟ اچھا بائی دا وے، ہمیں پاکستان کو اس ڈنڈی مارنے میں، جس کو ہم فجنگ آف دا فگرز کہتے ہیں، پاکستان کو فائن بھی ہو چکا ہے. یہ پرانا ہمارا حساب کتاب ہے. پھر ہم چلے جاتے ہیں، ابھی انہوں نے کہا مینوفیکچرنگ. اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، جو لارج اسکیل انڈسٹری ہوتی ہے اس کو نیچے سے فیڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی لارج اسکیل انڈسٹری گرو کر رہی ہے تو آپ کی اسمال اسکیل انڈسٹری گرو کرے گی.
صحیح. اسمال اسکیل انڈسٹری گرو کرے گی تو آپ کی جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ گرو کرے گی، کیونکہ یہ ہر ایک دوسرے کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے. لارج اسکیل انڈسٹری میں ان لوگوں کا ڈپ آیا ہے. میں بتا دیتا ہوں، فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو تھی دیٹ واز ریکارڈ ہائی ان دا ہسٹری آف پاکستان 10.6. اس سے پہلے 9.5 یا 9.6 تھا ایوب خان کے دور میں 1960s میں، جس وقت پاکستان لٹرلی گرو کر رہا تھا. ان لوگوں کا ہے تقریباً 5% کے آس پاس ہے. پہلے 7.8 تک چلا گیا تھا، کم ہو گیا ابھی اس پہ، ٹھیک ہے. لیکن ان کے ہمارے دور میں جب 10.6 تھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، ہمارا جو اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ تھی وہ گرو کر کے 8.2 8.3 پہ پہنچی تھی. ٹھیک ہے. ان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہے، اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا ایک منٹ ہے جی. پھر آپ انکم انیکوالٹی، آپ کو پتہ ہے 1998 کے بعد آج جو ہے نا 1998 سے کم ہے، مطلب انیکوالٹی بڑھ گئی ہے جو 1998 میں تھا. یہ لوگ فائدہ لے کر آ رہے اس ملک کو. میں آپ کو ایک بات میرے لحاظ سے وداؤٹ اینی بائسزم، اگر میری ایک کمپنی ہے اس میں میرے 2 ایسے ملازم ہیں، 2 ایسے لوگ ہیں جو کہ پچھلے 40 سال سے کام کر رہے ہیں، اور میں جب ان کا گراف دیکھتا ہوں وہ اس کمپنی کو نیچے لے کر جاتے جا رہے ہیں. میرے آس پاس کی باقی ساری کمپنیاں آگے نکل گئی، صرف میری کمپنی پیچھے رہ گئی ان 2 مینیجرز کی وجہ سے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان مینیجرز کو نکال دینا چاہیے اگر پولیس کے حوالے نہ کرو. کیوں؟ ان مینیجرز کے اپنے گھر بن گئے ہیں، ان مینیجرز کے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی پراپرٹی بن گئی ہے، لیکن میری جو کمپنی ہے وہ خسارے میں جا رہی ہے. تو یہاں پر مینیجر کون ہے؟ نہیں، جو آپ لوگوں نے اپنے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان 2 کو جب تک نکالو گے نہیں، ان 2 کو جب تک آپ ادھر سے نکالو گے نہیں ان مینیجرز کو، یہ ملک آگے نہیں جائے گا. تو اگر نون اور پی پی کو نکال دیں تو پیچھے کون ہے؟ انہوں نے اپنے مینیجر، پیچھے کوئی بھی ہو جائے، پیچھے کوئی ہو جائے، anybody will اچھا be doing ٹھیک ہے. that. ٹھیک ہے. حسن مرتضیٰ مینیجرز آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ توشہ خانہ کر دیا. ان کے مینیجرز آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو بیکاری بنا دیا. مینیجر چینج نہیں کرنا، حکمت عملی چینج کریں. اچھا حسن مرتضیٰ سر، یہ تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن بطور اتحادی جماعت سر آپ خوش ہیں اس وقت تک جو حکومت کی کارکردگی رہی ہے؟ دیکھیں، خوش یا ناخوش کی بات نہیں ہے. میں نے تو ایک سمپل سا سوال کیا تھا کہ کیا اس ملک کا کاشتکار جو ہے وہ خوشحال ہو گیا ہے؟ کیا اس ملک کا جو عام آدمی ہے، جو ریڈی والا ہے، جو مزدور ہے، کیا وہ ان حالات میں اپنا بجٹ بنا سکتا ہے؟ کیا آپ کی جو منیمم ویجز ہیں وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو گئی ہیں؟ مطلب ہے اگر آپ تیل مہنگا بیچ کر اور کہیں جی کہ ہم نے خزانہ بھر لیا ہے، تو بھائی اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ عام آدمی کا مجھے بتائیں. ہماری انڈسٹری چل پڑی ہے. یہ اگر آپ یہ سارا بجٹ جو ہے یہ اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے، اوپر نیچے کر کے وہی اعداد و شمار بابو لا کے ان کے آگے رکھتا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس پہ وہ بجٹ پاس ہو جاتا ہے جی، ہم سارے نعرے مارتے ہوئے اور ڈیسک بجاتے ہوئے گھروں کو چلے جاتے ہیں. صاحب کی اگر گفتگو آپ نے سنی ہو تو وہ تو کسی حد تک ذمہ دار. یہ مرتضیٰ صاحب وہی بات کر رہے ہیں کہ ہدف کیا ہوتا ہے؟ ہدف ہوتا ہے پاورٹی ایلیویشن. لیکن اگر پاورٹی ایلیویشن نہیں ہو رہی تو یہ نمبرز ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ 2 نمبری کر رہے ہیں، اور 2 نمبری میں اور 10 نمبری میں تو یہ لوگ ماہر ہیں. لیکن وہ تو سمجھتے ہیں سر حسن مرتضیٰ صاحب کہ جو خرابیاں ہیں شاید اس کے ذمہ دار مسلم لیگ نون بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے، تو آپ لوگوں کو ہٹانا ہوگا. دیکھیں ہمیں نکال دیں، اگر ہمیں نکالنے سے بہتری آتی ہے، یہ بہتر کر سکتے ہیں تو یقیناً انہیں نکال دینا چاہیے. دیکھیں ہم تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کی بہتری نہ ہو. اگر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے تو ہم بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو کر لیں. ہمارا تو کوئی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ملک کی بہتری ہو. ہم تو ان کا برڈن شیئرنگ کر رہے ہیں. ہم تو کچھ نہ کیے ہوئے بھی ہر چیز میں حصہ دار ہیں. ہم تو نہیں بچ سکتے. جب بھی ہم نے الیکشن میں جانا ہے سوال تو ہمارے پہ بھی ہونا ہے کہ آپ ان کے اتحادی تھے اور ہم اتحادی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اتحادی ہیں تو آپ کو ہمارا فرض ہے بتانا کہ یہ چیزیں ہمارے نقصان میں جا رہی ہیں.
آپ جب تک اس کاشتکار کو جب اوم آپ نہیں الیکشن کرو میں گے، جائیں گے تو پھر اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے لیکن اتحادی ضرور تھے؟ تو بھائی یہ اسی لیے تو کوشش کر رہے ہیں کہ یار وہ نوبت آنی ہے، ہم کیوں اس طرف جاتے ہیں، ہم اتحادی ہیں اور ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیں. آج بھی کچھ نہیں بگڑا، آج بھی سارا کچھ بہتر ہو سکتا ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرے. آپ اگر این ایف سی ایوارڈ کی روح پہ عمل درآمد کر دیں، یہی پیسہ جو پنجاب کے اندر آتا ہے یا سندھ کے اندر جاتا ہے یا بلوچستان یا کے پی کے اندر، یہ اگر اضلاع تک چلا جائے، جیسے این ایف سی ہو کے صوبے کو ملا، ایسے این ایف سی ہو کے ایسے ہی پی ایف سی ہو کے وہ پروونس میں بھی تقسیم ہو جائے، صوبوں تک ضلعوں تک چلا جائے، تو پریشانی ختم ہو جائے گی. یہ چیزیں جو سینٹرلائز کی ہوئی ٹھیک ہے، ہیں ان کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شمالہ صاحب، ایک تو اب کل بجٹ پیش ہوگا اور پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے، سہیل آفریدی صاحب بھی آئیں گے، لیکن دوسری طرف نون لیگ یہ کیوں سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بندی ہے؟ جو 4 MPs کا ذکر ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے انٹرویوز بھی سامنے آئے. آپ کو کیا وہ اراکین جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ کوئی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، یا یہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ بڑی ناراضگیاں ہیں یا بڑی دھڑے بندی ہے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ تمام جماعتوں کے اندر اتنا فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے کہ انسان اختلاف رائے رکھ سکے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل بھی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی کسی جماعت کے اندر کوئی اراکین ان سے لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، مطالبات منوا رہے ہیں. حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر اتحاد، یقین اور باہمی یگانگت جو ہے اس سے ان کا سفر آسان ہو جاتا ہے. اور دوسری جماعتوں کے اوپر ایک پریشر بلٹ ہوتا ہے. جیسے کہ مسلم لیگ نون کے اوپر مشکل وقت آیا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا پتہ جو ہے وہ بھی ادھر سے ادھر نہیں گیا. اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو ایک سینٹرل کمانڈ جو ہمیں کوئی میسج ڈیلیور کرتے ہیں اور جو حکمت عملی بنتی تھی، اس میں اٹھ کے میں نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی میں نے یہ نہیں کرنا، اور ایک گروپ کہہ رہا ہے جی میں نے یہ کرنا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں جی آپ یہ نہ کریں. تو یہاں سے آپ کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے نا سیاسی، وہ شروع ہو جاتی ہے. وہ ایز اے پولیٹیکل ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں اس کے اوپر بات کر سکتی ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں کسی بھی جماعت کی گراوٹ کا باعث بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اور دوسرا یہ کہ ان کے مسائل یہ ہیں کہ ان کے رومز بہت ہیں، ان کے دھڑے بندیاں ہیں جماعتوں کے اندر، پسند ناپسند جو ہے وہ ہوتی ہے. دھڑے بندیوں کے بغیر تو سیاست ہوتی نہیں ہے. لیکن یہاں تو حد سے تجاوز کر گئی ہے نا. علیمہ خان صاحب کا ایک دھڑا ہے، بشرا بی بی کا ایک ہے، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، پھر انہوں نے ادھر سے جو کسی کی اب ہمارے بزرگ ہیں اچک زئی صاحب، ان کی خدمات بھی انہوں نے مطلب لی ہوئی ہیں. اب وہ ایک گروپ ہے وہ ان پر یقین نہیں کرتا. ایک گروپ ایک تھنک ٹینک ہے جو مختلف جماعتوں کا اکٹھا کیا ہوا ہے، فواد چودھری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جو ان کا ورکر ہے وہ بیچارہ سوچتا ہوگا کہ ہمایوں صاحب کا کہنا ماننا ہے کہ باجی علیمہ کا کہنا ماننا ہے. تو مقصد یہ کہنے کا کہ ہمارے اوپر بھی یہ وقت آیا تھا لیکن ہمارے دھڑے بندیاں اتنی زیادہ نہیں تھی. تو ہمایوں صاحب، ایک تو پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا رویہ تبدیل کریں، اور دوسرا آج گنڈا پور صاحب کا بھی ایک بیان تھا کہ یہ جو ڈکٹیٹرشپ کا رویہ ہے یا اس طرز کا جو رویہ ہے یہ پارٹی کے اندر شاید مزید مسائل پیدا کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پارٹی کے اندر تو اب مسائل ابھر کر سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو اتھارٹیرین سسٹم ہے، ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہوگا وہ پرابلم کرے گا. جیسے پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، آپ دیکھیں حالات خراب ہو رہے ہیں کیونکہ اتھارٹیرین سسٹم چل رہا ہے. ڈیموکریٹک تو چل نہیں رہا. اگر ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا یہ اس وقت گلگت بلتستان میں پوری سویپ ہوئی ہوتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. میں جو وہاں کے لوگ ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں، جو پاکستان کے ٹاپ کے 5 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر یہ مینج نہ ہوتا تو وہاں پہ پی ٹی آئی تھی. نہیں، جی بی کے الیکشن مینج ہوا؟ جی بی بالکل مینج ہوا ہے. آپ اس کے پہلے 3 گھنٹوں کے ریزلٹس دیکھیں، اس کے بعد پتہ چلے گا آپ کے کون کیا ہو رہا تھا. ساری چیزیں مینج ہوئی، اس کو بھی چھوڑ دیں. دیکھیں وہ ہے آئی پی ایس او ایس کے سروے ہوئے، اس میں رفلی بتایا، انہوں نے کہا ہے کہ
80% जितने भी सर्वे हुए ना, उनमें 80% सर्वे ये बताते कि मुल्क का डायरेक्शन गलत तरफ जा रहा है। सिर्फ 20% कहते हैं कि हाँ मुल्क ज़रा सही तरफ जा रहा है, बाकी 80% लोग कहते हैं, सर्वेस कहते हैं कि मुल्क गलत तरफ जा रहा है। अब अभी इन्होंने जिक्र किया कि वो धड़ेबाजी है। बिल्कुल जी, हमारे धड़ेबाजी है, हुमायूं का ग्रुप, इसका ग्रुप, उसका ग्रुप, फलाना ग्रुप, शाना। इनका ग्रुप क्या है? मरियम नवाज का ग्रुप, नवाज शरीफ का ग्रुप, शहबाज शरीफ का ग्रुप, हमजा का ग्रुप, पांचों कोई ग्रुप नहीं है। हाँ, अगले बच्चे आ जाएंगे तो वो ग्रुप हो जाएंगे। उसके अलावा इनको, इनकी हैसियत ही नहीं कि कोई ग्रुप बना सके। हम तो फ्रीडम है, हम अपनी मर्जी से बात करते हैं। मेरा ग्रुप होगा होगा, जो लोग मेरे साथ चलने वाले चलेंगे, इनके साथ तो चलने वाला कोई नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। जब उनको कहा गया कि मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने खुद कहा कि मुझे तो ये कहा था, मैंने मुड़कर देखे पीछे कोई नहीं था। मतलब दिस इज व्हाट द लीडरशिप इज सेइंग। मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही के मेहरबान और आप ही ने एक मिनट, जैसे उस वक्त हम नहीं थे, ये मियां नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। अब मैं एक बात बताता हूं, देखिए इस तरह है कि जब आप जहां बैठे हुए हैं, इस जगह पे मैं किसी ऐसे बंदे को बिठा दूं जो इस कुर्सी के काबिल ना हो, आपका ये प्रोग्राम सही नहीं होगा। उसको हम कह सकते हैं वो इलिजिटिमेट किस्म का सहाफ़ी होगा, उसको प्रॉपर सहाफ़ी नहीं है। जैसे एक बच्चे का डीएनए अगर वालिद से ना मिलता, उसको हम इलिजिटिमेट कहते हैं। डेमोक्रेसी में अगर हुकूमत का डीएनए अवाम से ना मिलता हो, उसको भी हम इलिजिटिमेट हुकूमत कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हसन साहब, अब ये तो जीबी का भी जिक्र हुआ या बाकी चीज़ों का भी, लेकिन कल बल्कि 2 रोज़ कबल इख्तियार वली खान साहब हमारे ही प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के साथ चले मुआहदा तो हुआ है, लेकिन पंजाब के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस मुआहदे पर तो अमल दरामद होगा, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पंजाब के अंदर उनको पब्लिक सपोर्ट भी नून लीग दे तो वो नहीं दी जा सकती, उसके लिए आप लोगों को पंजाब के अंदर कारकर्दगी दिखाना होगी। जी नादिर, ये मेरे से की है? जी जी जी, हसन भाई आपसे। देखिए नादिर, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने अभी बात की, मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं खुद उस कैंपेन में रहा हूँ जीपी के अंदर। डॉक्टर साहब खुद से नहीं गए, मैं खुद वहां रहा हूँ। वहां पे तहरीके इंसाफ है ही कोई नहीं, सिरे से कोई तहरीके इंसाफ वहां पे है ही नहीं। वो जो एक दफा भी बने वो 2018 की कंटिन्यूटी थी, वगरना वहां पे तहरीके इंसाफ को लोग पसंद नहीं करते। जो 2 सीटें इन्हें मिली है ना, वो भी वो अहले तशय्यो के जो MWM से इनका इत्तेहाद था, वो उनमें मिली है। अगर उधर भी MWM का उम्मीदवार होता तो इनको सीट्स नहीं मिलनी थी। तो ये इनके ज़ोंबीज जो हैं वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इनको गलत बयानी कर रहे हैं जी कि हम क्लीन स्वीप कर जाते। वहां पे ग्राउंड पे ये हकायक नहीं है। अब भी ये मेरे साथ चले, हम दोनों भाई इकट्ठे जाते हैं, मेरे लिए ये बड़े काबिल एहतराम है, मेरा इनसे एक ताल्लुक भी है। और मैं कहता हूँ ये मेरे साथ चले, वहां पे इन्हें कहीं तहरीके इंसाफ नजर नहीं आएगी। कोई इक्का दुक्का जैसे वो तो हर जगह पे होते हैं। और गुजारिश ये है, जो बाकी आपने बात की, हम किसी से कोई अवामी सपोर्ट नहीं मांगते, और फिर हमने अवामी सपोर्ट उनसे मांगनी है जो खुद अवामी सपोर्ट से महरूम है। हमने क्यों किसी से अवामी सपोर्ट मांगनी है? ना हम उनसे स्पेस मांगते हैं, ना आपके मुताबिक उनसे क्या आप मुस्लिम लीग नून के हवाले से कह रहे हैं कि वो अवामी सपोर्ट से महरूम है? ये मेरी अर्ज सुने ना, ये अननेचुरल अलायंस है, ये खुशी का अलायंस नहीं है। ये हम मजबूरी में इकट्ठे बैठे हुए हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो चलनी चाहिए, उसे डीरेल नहीं होना चाहिए। हमारा बैरूनी दुश्मन जो है वो ताकतवर ना हो, वो हमारे पे हमलावर ना हो। हम बतौर कौम जो है वो इन चैलेंजेस का मुकाबला करें, ना कि कभी नून लीग हो, कभी आप पीपल्स समझते हैं कि नून पार्टी लीग हो, को भी कभी अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है? जी, आप समझते हैं कि नून लीग को भी अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है? मैं अब देखें ना, हम सियासी कारकुन हैं, हम गली मोहल्लों की सियासत करने वाले लोग हैं। हम कोई सेनेटर थोड़ी हैं या हम कोई एलीट क्लास थोड़ी हैं कि हम जाके ऐवानों में बैठ जाएंगे। अब भाई हमारा तो रोज का हल्के में आना जाना है, रोज लोगों को मिलना है, मिलाना है, उठना बैठना है, हर चीज हम समझते हैं।
اور ہر چیز ہم سنتے ہیں. تو جو سنتے ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. اللہ معاف کرے، ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے. ہمیں اتحاد کی باتیں، اچھی اچھی گفتگو، ہم اس کو ایک قوم کی حیثیت میں آگے بڑھے. بہت بڑے چیلنجز ہیں، کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی. یہ جو بجٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید بجٹ کے بعد کوئی کابینہ میں تبدیلی آئے گی یا کچھ، آپ کو ایسا کوئی ماحول نظر آ رہا ہے یا حکومت کے لیے کوئی چیلنج؟ دیکھیں، چیلنج کی تو بات نہیں ہے، یہ ٹوٹل پرفارمنس بیس ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے وزراء جو اس منسٹری میں اس طرح سے کام نہ کر پاتے ہوں، لیکن وہ شاید ان کی منسٹری کو چینج کر دیا جائے تو ان کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، یا کیبنٹ میں نئے چہروں کو آنے کا موقع ملے. یہ تو ایک ڈیبیٹ کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک انتظامی امور ہے، انٹرنل ایک وہ معاملہ ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ہمیشہ میرٹ کی پالیسی کے اوپر منوان جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو کیبنٹ ہے وہی جو ہے وہ نام پرپوز بھی کرتے ہیں، وہ کسی کی سفارش نہیں سنتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی نظر ہوتی ہے ہر منسٹری کے اوپر کہ یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کیسے یہ جو چیزیں ہیں وہ عوام کی فلاح کے لیے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو یہ تمام معاملات، یہ ایک اس کے اوپر میرا خیال ہے یہ ایک اوپن ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب سر ٹائم مختصر ہوگا. دیکھیے میں کیا کہوں گا، انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ غیر فطری الائنس ہے. غیر فطری الائنس کا آپ کو پتہ ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ غیر فطری ہوتی ہے. غیر فطری الائنس کا آؤٹ کم غیر فطری ہوتی ہے. رہی بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ چینج ہوگا، جو چینج ہوگا نا جو ابھی چینج ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو چینج ہوگا نا، میں بتا دیتا ہوں کیا ہوگا. ہر وہ شخص جس کے کوئی رشتہ داری نہیں بنتی ان لوگوں کے ساتھ، جو بڑے ان کے 4 گروپس ہیں ان میں نہیں بنتی، ان کو ہٹا دیجیے گا. جو اچھا کرتا ہے، اچھا ان کا سٹینڈرڈ جو ہے نا آف میرٹ وہ واقعی بہت کم ہے، 33% پاسنگ مارکس والے ہیں. اس میں بھی اگر کسی نے 45% یا 50% پرفارم کیا ہوگا نا، اس کو نکال دیں گے، اس کو لے کر آئیں گے جو 33% سے اوپر نہ جائے. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب مختصر سر بتائیے گا، جو شمائلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے بڑوں سے پوچھ لیں اتحاد کے حوالے سے. اب مجھے میرے بڑے شمائلہ نے دکھانے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. میں نے دیکھے ہوئے، میں جس گود میں پیدا ہوا تھا آج بھی وہیں پہ ہوں. میں نے کوئی گود نہیں بدلی. مجھے اپنے بڑوں کا بھی پتہ ہے اور اپنے بڑوں کی سوچ کا بھی پتہ ہے. سوال ذرا دوبارہ کر وہ میں نے بتا دی ہے. اور مجھے جمہوریت سکھانا، میرے خون میں جمہوریت ہے. میں اس وقت کا ایک جماعت سے وابستہ ہوں جب کوڑے بھی تھے، پھانسیاں بھی تھی، قلعے بھی تھے، اور میں اس وقت کا ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہوں. میرے بڑے نہ جدہ گئے ہیں نہ لندن گئے ہیں. میں نے ادھر ہی، میری قبریں بھی ادھر ہیں. میں نے اپنے بڑوں کو دفنایا بھی اپنے ہاتھوں سے ہے. میں نے اپنے بڑوں کے جنازے بھی پڑھے ہیں. میں نے اپنے بڑوں کی برسیاں بھی منائی ہیں. یہ مجھے میرے بڑے نہ دکھائیں. میں آپ کے بڑے آپ کی قیادت کو کہہ رہی تھی. میں قیادت کی بات کہ وہ ان کا اتحاد ہمارے ساتھ فطری ہے یا غیر فطری ہے. میں نے خدا نخواستہ آپ کی فیملی یا خاندان کے بارے میں بات نہیں کی، اور نہ ہی میری یہ تربیت کا حصہ ہے. دفنایا تھا بی بی کو، میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے. میاں شریف کے جنازے بھی میں نے دیکھا ہے بھی کتنے لوگ گئے ہوئے تھے. تو مجھے میرے بڑوں کا پتہ ہے کہ کون ہے. میں نے اپنے بڑوں کا سارا کچھ دیکھا ہوا ہے اور میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے اسی لیے میں ٹھیک ہے. حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا، شمائلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اب جب کل بجٹ پیش ہوگا تو دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.